बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 29 जनवरी है, दिन है जुमेरात का, और आज की हमारी ये तीसरी वीडियो है। पाकिस्तान में शायद तारीख़ बदल गई हो और एक इंतज़ार है कि शायद पाकिस्तान में कुछ लोगों को रहम आए और वह इमरान खान की मुलाकात ख़ानदान के लोगों से करवा दें। अगर आपने ये मुलाकात नहीं करवानी, कम अज़ कम ये ज़रूर अब बताया जाए डॉक्टरों को एक्सेस देकर कि इमरान खान इस वक्त किस हालत में हैं, उनकी सेहत कैसी है, ताकि पूरी कौम को इस इज़्तिराब से निकाला जाए। ये सिर्फ़ एक शख्स का मामला नहीं है, ये 25 करोड़ आवाम का मामला है। पाकिस्तान की आवाम ये जानना चाहती है कि इमरान खान की जो सेहत है, और पिछले कुछ दिनों से जो ख़बरें गर्दिश कर रही थी, पाकिस्तान में हुकूमत इसे बिज़नेस एज़ यूजुअल ले रही है। और अभी तक 2 लोगों के बयानात आपको पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर मिले। एक अता तारड़ साहब हैं, जिन्होंने आज बड़ी लापरवाही के साथ चलते चलते एक इंटरव्यू दिया और जिसमें उन्होंने कहा कि छोटा सा ऑपरेशन हुआ। अब ये कितना छोटा था और इसकी जो ख़तरात इस ऑपरेशन के साथ लगे हुए हैं उसके हवाले से कौन बताएगा। क्यों ख़ानदान के लोगों को आपने इतला नहीं दी, किससे इजाज़त ली गई, ऑपरेशन की नौयत क्या थी, अगर खान साहब ने ख़ुद इसके ऊपर दस्तखत किए तो वो इजाज़तनामा कहाँ पर है। ये तमाम सवालात हैं जिसका जवाब हुकूमत के पास नहीं है। एक बैरिस्टर अकील टेलीविज़न चैनल पर बैठे हुए थे और इमरान खान से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरी तरफ तारड़ साहब, जिन्होंने बड़ी बेलापरवाही के साथ एक हफ़्ता पहले जो कुछ हुआ पिम्स के अंदर, उसकी मुकम्मल रुदात जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी। लेकिन पाकिस्तान की आवाम सर इसे मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करती है, जैसा आपकी सियासत को रिजेक्ट करती है, आपके मैंडेट को रिजेक्ट करती है, आपकी हुक्मरानी को मैंडेट करती है, आपके वजूद को पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर रिजेक्ट करती है, इसी तरह आपकी इस स्टेटमेंट को भी रिजेक्ट करती है। दोस्तों, अडयाला के बाहर इस वक्त धरना देकर सुहेल अफरीदी अपनी पूरी काबीना के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉयल क़यादत और वो तमाम MP MNAs जो इस्लामाबाद में मौजूद थे और जो पेशावर से आ सकते थे, वो इस वक्त मौजूद हैं। अडयाला के बाहर एक तवील इजलास हुआ जिसमें वक्त ख़त्म होने के बाद ये फ़ैसला किया गया कि अब हम धरना देंगे और उस वक्त तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई जाती। इसी दौरान ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर शायद प्रेशर बढ़ाने के लिए उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन आवाम की एक बड़ी तादाद इस वक्त अडयाला के बाहर मौजूद है और सुहेल अफरीदी और बाकी लोग जो हैं वो वहाँ पर इजहार यकजहती के लिए और इमरान खान के हक में नारे लगाते हुए आपको नजर आएंगे। आज जो सबसे खूबसूरत लम्हा था जब सुहेल अफरीदी वज़ीर आला वो खुद इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगवा रहे थे। इससे आपको पता चलता है कि वर्कर, एक नौजवान और मुखलिस क़यादत के अंदर फ़र्क क्या है। आज अली हमें उनकी आंख का तफसीली मुआयना जल्द करना होगा टाइमलाइन है, उस पर ताकि मालूम हो सके कि आंख में क्या मसला है। इमरान खान के मुतल्लिक कुछ नहीं मिला और कई महीने गुजर गए, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लिखा। जो मुखलिस नहीं था वो आज पार्टी से बाहर है और जो मुखलिस है वो आवाम के दरमियान है। पाकिस्तान में ताकतवर से जो है ना, वो इस पूरी सिचुएशन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर हमने सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार किया या कुछ ऐसा किया तो रिएक्शन आएगा। ये मनाजिर अडयाला के बाहर आपको ये गवाही देंगे कि अगर सुहेल अफरीदी को नाअहल करके घर भेजा गया तो सुहेल अफरीदी के घर जाने का एक बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। उसी तरह का रिएक्शन जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत को जब ख़त्म किया गया आपने रिएक्शन देखा, बल्कि उससे ज़्यादा रिएक्शन आएगा। आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान से बड़ा लीडर सुहेल अफरीदी तो नहीं है, बल्कि सुहेल अफरीदी इमरान खान की चॉइस था, वो कुर्सी पर बैठा, लोगों ने उस पर भरोसा किया। याद रखिएगा कि इमरान खान की जंग अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सच्चे दिल से वर्कर या क़यादत लड़ रही है तो वो सुहेल अफरीदी है। आज जो मनाजिर वहाँ पर देखे गए, सुहेल अफरीदी ने लीड किया जी फ्रंट से। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को वो इस वक्त चला रहे हैं, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की क़यादत को जो है वो मोबिलाइज़ करने में उनका किरदार है। और अगर सुहेल अफरीदी वहाँ पर जुमेरात को ना मौजूद होते तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई इस तरह का एहतजाज करना था? कभी भी नहीं करना था। चूँकि ये जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो कह चुके हैं कि भाई मैं तो एहतजाज मटीरियल नहीं हूँ। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडयाला के बाहर बैठकर एहतजाज कर रही है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ सुहेल अफरीदी। तहरीक इंसाफ से दूर दूर तक इस पूरी एपिसोड में आपको नज़र नहीं आएगी। अब आ जाते हैं अलीमा खान और डॉक्टर्स जो पहुँचे हैं उन्होंने क्या कहा, और ये जो मिनी हार्ट अटैक की जो बात की जा रही है असल में ये है क्या। अलीमा खान ये कहती हैं कि इमरान खान अल्लाह की हिफाजत में है, वो उन लाखों लोगों की दुआओं में के हिसार में है जो रोज़ाना उनके लिए दुआ करते हैं। इंशाअल्लाह वो खैरियत से होंगे। हुकूमत और उसके करिंदों की तरफ से की जाने वाली इन तवज्जो हटाने वाली चालों में ना आए। हमें इमरान खान की हिदायत पर अमल दरामद पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ कायम रहना है।
ہماری فیملی محض عمران خان سے ملاقات نہیں چاہتی، بلکہ ہم ان کو غیر قانونی قید اور تنہائی سولٹری کنفائنمنٹ سے فوری رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس جان بوجھ کر عمران خان کو انصاف تک رسائی سے روک رہے ہیں اور یوں ان کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ ہم اپنے آئینی حق کے تحت اجتماعی احتجاج کریں گے اور مسلسل دباؤ ڈالیں تاکہ ان کی رہائی ممکن ہو سکے۔ تو پاکستان تحریک انصاف علیمہ خان آج وہاں پر اگر موجود ہے تو آپ کی وجہ سے، اگر سہیل افریدی وہاں پہ کھڑا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو چھپتے ہیں ٹویٹس کے پیچھے یا پھر اپنی گرفتاریوں کے ڈر سے، خوف سے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، آج وہ لوگ بھی سہیل افریدی کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ سہیل افریدی وہاں پر عمران خان کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ 8 فروری 2024 کو پاکستانی عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے ظلم اور فسطائیت کو اجتماعی طور پر شکست دی۔ یہ پاکستان کا خاموش انقلاب تھا، ایک ایسا انقلاب جو تشدد سے نہیں بلکہ اتحاد، عزم اور ہمت سے پاکستان میں آیا اور بیلٹ کی طاقت سے یہ برپا ہوا۔ 8 فروری 2026 کو ہمیں 8 فروری 2024 کے مینڈیٹ کی چوری اور خلاف جو اقدامات اٹھائے گئے خاموشی کے ساتھ اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ گھروں میں رہیں، تمام دکانیں، کاروبار اور ٹرانسپورٹ بند رکھیں، انصاف کی فراہمی تک دباؤ بڑھاتے رہیں۔ وہ ہمیں گھروں میں رہنے پر گرفتار نہیں کر سکتے، اور پاکستان تحریک انصاف کو علیمہ خان کے ساتھ بیٹھ کر اس حکمت عملی کو دیکھنا چاہیے۔ جو ایک کنفیوژن یہاں بھی ہے کہ گھروں سے نکلنا ہے، شٹر ڈاؤن ہوگا، لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، مارکیٹس بند کی جائیں گی، کیا ہوگا؟ تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پالیسی کو احتجاج کے حوالے سے وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوستو ڈاکٹرز نے کیا کہا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے نورین نیازی کے ایک ٹویٹ۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہیں پاکستان کی عوام اس طرح سے نہیں جانتی تھی، یعنی عام پاکستانی سے پوچھیں کہ آپ نورین نیازی کو جانتے ہیں تو آج جانتے ہوں گے، لیکن ماضی میں کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ عمران خان کی بہن ہے، اور لوگوں نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ ایک ان کی بہن لندن میں رہتی ہیں، ان کے بارے میں بھی میرا خیال ہے کہ میجورٹی پاکستان میں کسی کو نہیں پتا۔ تو نورین نیازی کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور بہت ہی تکلیف میں، یہ الفاظ اگر آپ ان کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس وقت کتنی تکلیف میں ہے، اور ایک بہن کی فریاد ہے، اور جس طرح سے پاکستان میں ان کے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ کیا غلطی کی اس کے بھائی نے؟ ایک ایسا بھائی جو پاکستان کی عوام کے لیے لڑ رہا ہے، ایک ایسی شخصیت جس نے آمروں کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ ڈیل نہیں کرتا، بہت زیادہ اس کے اندر خود پسندی ہے، نارسسٹ ہے، کیا کیا نام نہیں دیے گئے۔ اب نورین نیازی کیا کہہ رہی ہیں ذرا سنیں۔ میں ایک بہن ہوں اور آج میرا سوال اقتدار کے ایوانوں سے ہے۔ متعدد صحافیوں اور ذرائع ابلاغ کے مطابق ہمارے بھائی عمران خان کو رات کی تاریکی میں آنکھ کے علاج کے نام پر پیمز ہسپتال سے لے جایا گیا، 3 گھنٹے وہاں پر رکھا گیا اور پھر نہایت پراسرار و خوفناک خاموشی کے ساتھ واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اگر یہ خبر سچ ہے تو یہ صرف ظلم نہیں، یہ کھلا جرم ہے۔ کسی میں اتنی ہمت کیوں نہیں کہ عمران خان کی فیملی اور وکلاء کو سچ بتا سکے؟ کس سے چھپایا جا رہا ہے؟ کس کے حکم پر؟ اور آخر ہمارے بھائی کے ساتھ جیل کے اندر کیا سلوک ہو رہا ہے؟ ہمارے خاندان اور وکلاء کے ساتھ اس اندھیرے میں کیوں سب کو رکھا گیا؟ عمران خان کوئی قیدی نمبر نہیں، وہ اس قوم کی امید ہے۔ کسی کی صحت سے کھیلنا دراصل پوری قوم کو اندھا کرنے کی کوشش ہے۔ اب گزارش نہیں، آخری وارننگ ہے، فوری طور پر عمران خان کی فیملی، ذاتی ڈاکٹرز اور وکلاء کی ملاقات کروائی جائے، مکمل میڈیکل رپورٹ سامنے لائی جائیں اور قوم کو بتایا جائے کہ ہمارے بھائی کو رات کی تاریکی میں کیوں اور کس حال میں ہسپتال لایا گیا۔ یہ حسان نیازی کی والدہ کی ٹویٹ ہے۔ اور دوستو میرے لیے اس سے کئی زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جب میں نے مریم نواز کے حوالے سے یہ جو حفیظ اللہ خان نیازی صاحب ہیں ان کو تعریف کرتے ہوئے دیکھا، تکلیف اس بات کی تھی کہ اگر کوئی اچھا کام کرے تعریف کرنی چاہیے، لیکن یہ سر وہ نظام ہے جس نے آپ کے بچے کو آپ سے چھین لیا۔ آج وہ جیل کے اندر ہے اور اس کی اپیل بھی نہیں لگ رہی، اس وجہ سے کہ نظام اس کے خلاف ہے۔ آپ جتنے مرضی سلیبس اس کو بنا کر دیں، لیکن وہ ضرور کل آپ سے پوچھے گا کہ جب ابا جی میں جیل کاٹ رہا تھا تو آپ اس نظام میں ان لوگوں کے قصیدے پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ لاہور سیوریج کے مین ہول میں بچی کے جاں بحق ہونے کے افسوسناک واقعے پر مریم نواز نے بھکر کا دورہ ادھورا چھوڑ کر فوراً واپس لاہور پہنچ گئی۔ لاہور LDA، واسا، متعلقہ ٹھیکیدار سب کے خلاف مجرمانہ غفلت پر کارروائی کا حکم موقع پر دیا۔ افسران اور ذمہ داروں کی نوکریاں ہاتھ سے دھونا پڑی، فارغ کر دیا۔ مجرمانہ غفلت پر سخت تعدیبی اقدامات کیے گئے اور ذمہ داران افسران کی موقع پر گرفتاری عمل میں آئی۔ ویل ڈن چیف منسٹر اینڈ ویل ڈن حفیظ اللہ نیازی۔ کس طرح آپ یہ کر لیتے ہیں؟ آپ کے بیٹے کو، آپ کے بیٹے کی جنگ پاکستان میں وہ بچے لڑ رہے ہیں جن کا آپ کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
صرف ایک ووٹ کا تعلق تھا, جمہوریت کا تعلق ہے. اگر وہ جنگ لڑ رہے ہیں تو آپ آج مریم کی تعریف کر رہے ہیں. مریم ایک مینڈیٹ چور حکومت کی وجہ سے پاکستان کے اندر موجود ہے, فارم 47 کی حکومت کی وجہ سے موجود ہے. یہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں. آج جو انہوں نے کام کیا وہ میں آگے چل کر ان کی پوری کہانی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ماضی میں یہ جو لائٹ کیمرہ ایکشن والی سرکار تھی اور جو یہ فلم ہمیں ہمیشہ سے دکھائی جا رہی ہے پچھلے 6 برسوں سے, اس کے کچھ مزید سینز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن دوستو, نورین نیازی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان اور اب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے جی آج بڑا زبردست کام کیا. میں ان کو ہمیشہ تنقید ان پہ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جب بھی وہ کچھ غلط کریں گے, لیکن کریڈٹ بھی ہم کو دیں گے. آج وہ کھڑے ہوئے ہیں, بیرسٹر گوہر بھی آج اگر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے, ہو کیا رہے تحریک انصاف کے اندر, اس کی بھی ایک شکل آپ کے سامنے رکھتے تھے. بیرسٹر سلمان کے اپنے اچھے تعلقات ہیں عمران خان کی فیملی کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ اس بنیاد کے اوپر وہاں پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں نا پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ کھڑی ہے, تو نہیں سر. جب تحریک انصاف تب کھڑی ہوگی جب آپ کو بیرسٹر گوہر نظر آئے گا, کیونکہ چیئرمین تو وہ ہے نا. اس کے دستخط, اس کا کہا, اس کی بات, اس کی جو اپنی چھاتی پہ ہاتھ مار مار کے کہتے ہیں نا میرا حکم, میری پارٹی, خان کے بعد میرا حکم چلے گا, تو وہ نظر نہیں آیا. اسد کیسر بھی نظر نہیں آئے, شیخ وقاص صاحب بھی نظر نہیں آئے. یہ نام گنتے جائیں, علی محمد خان بھی غائب ہے. یہ سب لوگ عمران خان کے نام پر سیاست کرنا جانتے ہیں, لیکن کبھی بھی اڈیالہ کے باہر جا کر کھڑے نہیں ہوئے. لیکن سلمان اکرم راجہ اپنے تعلقات کی وجہ سے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے. چلیں کھڑا تو ہے نا, جس وجہ سے بھی وہ کھڑا تو ہے نا, تو کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے آج 3 باتیں کہی. ایک پہلی چیز, ڈاکٹر عاصم, ڈاکٹر خرم, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری درخواست پر یہاں تشریف لائے, ان کی کسی سے بات نہیں ہوئی. ڈاکٹر عاصم کی اب ملاقات نہ کروانا ناقابل فہم عمل ہوگا. ڈاکٹر عاصم یوسف پہنچے, انہوں نے گفتگو کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نومبر 2024 میں عمران خان سے آخری دفعہ ملا تھا. تب عمران خان کی آنکھ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں ابھی لاہور آ رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر خرم مرزا پہنچے. خرم مرزا آئی اسپیشلسٹ ہیں. ان کی گفتگو کی اگر آپ سنیں تو انہوں نے کچھ منی ہارٹ اٹیک کی بھی بات کی تھی. اچھا اللہ نہ کرے جی یہ خان صاحب کے حوالے سے, لیکن انہوں نے مثال دی. انہوں نے کہا جی کہ سیریس ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, مائنر ہوتا ہے. جب تک آپ آئی کو جو آپ CRVO جو آپ تمام دوست رپورٹ کر رہے ہیں, جب تک میں نہیں دیکھوں گا میں بتا نہیں سکتا کہ یہ کتنا پیچیدہ معاملہ ہے. اور جسے لوگ کہتے ہیں نا کہ چھوٹا سا آپریشن تھا, پروسیجر تھا, اور ان کو اس کے بعد جو ہے وہ واپس بھیج دیا گیا. سر یہ چھوٹا کوئی نہیں تھا. اور جو خبریں بڑی خوفناک ہیں, اور یہ خبریں اس وقت تک خوفناک جو شکل ہے وہ اختیار کرتی رہیں گی جب تک آپ عمران خان کی فیملی کو ایکسیس یا ڈاکٹرز کو ایکسیس نہیں دیتے. ڈاکٹر خرم مرزا کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ CRVO کا علاج جیل میں ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے تو لے کر گئے تھے. آنکھوں کے اندر ٹیکے لگتے ہیں, آپریشن ہوتا ہے, بار بار یہ عمل ہوتا ہے. یہ تکلیف کیا ہے نوعیت عمران خان کا معائنہ کیے بغیر نہیں بتا سکتے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں اس علاج میں, لیکن اس کے لیے عمران خان کو دیکھنا ہوگا پمس میں کیا علاج کیا گیا ہے, اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. اچھا میں نے جب یہ خبر پڑھی نا, اور پھر میں نے CRVO کے بارے میں, obviously I am not an eye specialist, لیکن اب نالج آپ کے پاس, انفارمیشن اتنی اویلیبل ہے کہ آپ جا کر پڑھتے ہیں. اور جب بھی کوئی ڈاکٹر آپ کو کسی بیماری کے بارے میں بتاتا ہے تو ہم آج کل کیا کرتے ہیں, فوری طور پر انٹرنیٹ کے اوپر جا کر کیس سٹڈیز جو ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک جنرل عام سی ایک ہیبٹ ہے لوگوں کی. میں نے بھی جا کے CRVO کے بارے میں پڑھنا شروع کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ آئی ڈراپس کے ذریعے اس جگہ کو جو ہے وہ سن کیا جاتا ہے, لوکل اینستھیزیا, جنرل اینستھیزیا. اچھا جب یہ باتیں میں پڑھ رہا تھا نا, چونکہ میرا ایک پروسیجر ہوا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. میں نے کبھی یہ تمام باتیں آپ سے اس طرح سے شیئر نہیں کی. اپنی صحت کے حوالے سے میں ضرور کہتا ہوں کہ میں بیمار ہوں, آپ دعا کریں, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرا 2019 میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا, اور اس ایکسیڈنٹ میں میرے C5 گردن کے جو مورے ہوتے ہیں نا, جو سیکشنز ہیں C5, C6 اینڈ C7, یہ مکمل طور پہ نا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے. اور میری جو وینز تھی انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. میری ٹانگیں جو تھی وہ اس وقت جو ہے وہ صحیح طرح سے میں اپنا وزن جو ہے وہ اٹھا نہیں سکتا تھا. اور پھر میری بولنے کے اندر بھی اکثر الفاظ نا آپ نے دیکھا ہوگا میں ادا نہیں کر پاتا. تو اس کی وجہ وہ چوٹ تھی جو مجھے لندن میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا. تو اس کا حل یہ تھا کہ یا تو آپریشن کیا جائے, کیج فیوژن ہو اور یہاں سے کھولیں, اور پھر وہ یہاں پہ عام زبان میں ایک چھجا بنا کے نا انہوں نے یہاں پہ لگا دینا تھا اور نٹ بولٹ کس دینے تھے. اچھا میں نے وہ آپریشن نہیں کروایا, کووڈ کے دن آ گئے. تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ ہم آپ کی نروز کے اندر انجیکشن لگائیں گے. اچھا وہ انجیکشن لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی لمبی سوئی ہے اور انہیں گردن کے اندر گھسانی ہے, اور وہ کوئی سن نہیں کرتے, اور وہ سوئی اندر جاتی ہے اور کیمرے سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ نرو ہوتی ہے وہاں پہ وہ اسٹیرائڈ جو ہے وہ آپ کے انجیکٹ کر دیتے ہیں.
اور 3 بندے ہاتھ میرے پکڑتے تھے اور میری ٹانگیں پکڑ کر، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب سن نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس معاملے کے اندر جب میں نے اس اپنی کیفیت کو اور اس کو سوچا تو مجھے میرے ذہن میں ایک سوال ضرور ابھرا کہ یہ اینستھیزیا کے بغیر کام نہیں ہو سکتا کہ آپ نے آنکھ کے اندر اگر انجیکشن اور وہ جو پریشر ریلیز کرنے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو یقیناً یا تو اس کو اچھا خاصا سن کیا جائے گا اینستھیزیا، اور وہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، وہ آئی اسپیشلسٹ ہیں، کہ اس ماحول کے اندر یہ نہیں کیا جا سکتا۔ سر میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ اور خطرناک جو چیز ہے جسے میں آپ تمام دوستوں سے بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ پوسٹ آپریشن کیئر وہ کیسے ہوگی۔ آپ کی آنکھ کی انفیکشن کا معاملہ، 73 ایئرز، آپ کے ڈائبٹیز کے کیا معاملات ہیں مجھے نہیں پتا، رپورٹس کیا ہیں ڈاکٹرز بتا سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر بیٹھ کر جتنی مرضی رپورٹس اور جتنا مرضی اس کو ڈسکس کریں، جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا جب تک انڈیپینڈنٹ بورڈ یا عمران خان کے اپنے ڈاکٹرز جا کر ان کو نہیں دیکھتے، میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ اب اتنی آسانی سے نہیں حل ہوگا۔ آج وہ شہریار افریدی صاحب کہتے ہیں کہ ہم کل سپریم کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جا کر کیا کریں گے؟ سارے ضمیر فروش ججز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہنا ہے جی کہ ہمارا اختیار نہیں ہے، آئینی عدالت کے پاس جاؤ۔ آئینی عدالت نے کہنا ہے بھائی جان یہ ہمارا بھی اختیار نہیں ہے، جا کے حکومت سے بات کریں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو سر اب کال دے دینی چاہیے۔ عمران خان کی زندگی کا معاملہ ہے، ریڈ الرٹ میرا خیال ہے کہ جاری ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے کریں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے عمران خان کو رہا کروانا ہے، ملاقاتیں بحال کروانی ہیں، ان کے کیسز کو اوپن کرنا کیا ہے۔ پاکستان کی عوام بھی جو ہے نا وہ اب یہ جاننا چاہتی ہے۔ اب ڈاکٹر خرم مرزا نے ایک اور بات کی کہ عمران خان کی آنکھ کا مکمل معائنہ یہاں نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے عمران خان کو ہسپتال لے کر جانا ضروری ہے۔ میں ممکنہ ضروری سامان لے آیا ہوں جس سے ابتدائی طبی معائنہ ہوگا۔ ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو آنکھ ہے، انہوں نے کہا کہ ڈیلے میں سوزش کتنی ہے، سویلنگ کتنی ہوئی ہے۔ یہ تمام چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس کو جو ہے میں تو اب سر یہ کہوں گا کہ کرمنل نیگلیجنس ہے اور پاکستان میں جان بوجھ کر اسے چھپایا جا رہا ہے۔ اور کیا ریزن ہوگی کہ آپ عمران خان تک ایکسیس نہیں دیتے اور کیوں چھپا رہے ہیں؟ دوستوں میں آپ کو نا کوئکلی کچھ اور خبریں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ جو تازہ ترین صورتحال ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہی بیٹھے ہوئے ہیں، سہیل افریدی بھی وہاں پر موجود ہیں، لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر پہنچ چکی ہے، تمام قائدین کو پہنچنے کی ہدایت تھی وہ جاری کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی قیادت، دیگر جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیوں نہیں پہنچتے؟ شعیب شاہین صاحب کے بارے میں کسی نے کہا تھا سر انہیں تو کینسر ہے، عامر مغل صاحب کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں، لیکن وہ علی بخاری صاحب ایک ہیں وکیل، وہ کبھی بھی آپ کو وہاں نظر نہیں آئے۔ انہیں بھی تھا کہ عمران خان کا مقدمہ جو ہے وہ ہم نے لڑنا ہے باتوں سے اور عملی طور پہ کچھ نہیں کرنا۔ ہاں ان کے نام پر ہمیں ووٹ پڑ جائے گا تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ دوستو آج پاکستان میں نا ایک اور بھی کام ہوا ہے، اور جہاں پہ سہیل افریدی عمران خان کے لیے نعرے لگا رہے تھے، کچھ لوگوں نے ٹویٹس کی، پھر ویلاگ بھی کیے، اور ٹویٹس کے اندر کیا لکھا؟ مثال کے طور پہ غریدہ فاروقی کیا لکھتی ہیں کہ عمران خان کی صحت کو کوئی ایسی پیچیدگی لاحق ہوئی جس کی بنیاد پر جیل سے باہر ہسپتال میں لانا پڑا۔ اس بارے میں سب سے پہلے فیملی کو آگاہ کرنا چاہیے تھا، حکومت کی طرف سے فوراً باقاعدہ تفصیلات فراہم کی جانی چاہیے، نہ کہ غیر مصدقہ انداز سے خبر لیک کی جاتی، پھر پیمز کے ڈاکٹر تصدیق کرتے۔ ابھی بھی حکومت ڈاکٹرز کے موقف میں تضاد ہے۔ وزیر اطلاعات نے بتایا کہ 20 منٹ کا پروسیجر تھا، جبکہ مختلف ذرائع کہہ رہے ہیں کہ 3 گھنٹے سے زائد کا آپریشن تھا۔ حکومت کو فوری اس بارے میں تمام تفصیلات میڈیا کے سامنے رکھنی چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ پیمز کے ڈاکٹر نمائندے کو ساتھ بٹھائیں، اور اس وقت عمران خان کی صحت کیسی ہے اس بارے میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، قانوناً مجرم ہونا اپنی جگہ، لیکن بہرحال عمران خان سیاسی لیڈر ہیں اور ان کی صحت کی اس صورتحال کے حوالے سے آگاہی لازمی ہونی چاہیے۔ جہاں مصدقہ خبروں کا فقدان ہو، فیک نیوز وہیں پیدا ہوتی ہے۔ فیک نیوز سر پوری حکومت، آپ دوستوں کی سب کی صحافت ہی فیک ہے۔ آج یہ لوگ اگر آ کر عمران خان کی بات کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ سر سم تھنگ از رانگ۔ دوستوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت آمنے سامنے ہے، اور کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کی حکومت ذمہ داری لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور دوسری طرف سے جو تمام توپوں کا رخ ہے وہ حکومت کی طرف کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ مل کر ہی کام ہوا نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو آپ نے اڈیالہ کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں طاقتوروں کی مرضی سے بند کیا ہوا ہے، سب بینیفیشری ہیں نا اس نظام کے، تو فائدہ جب پہنچ رہا ہے سب کو، تو پھر جب ذمہ داری کی بات آئے گی تو وہ کسی ایک دھڑے کے اوپر عائد نہیں کی جا سکتی۔ اچھا اب یہ غریدہ فاروقی نے جو باتیں کہی سر وہ تو کہی، لیکن ایک اور صاحب ہیں طلعت حسین نے ایک ٹویٹ میں کیا لکھا، وہی کہتے ہیں کہ پرابلم پوسٹ پونڈ،
is a postponed problem. The establishment never understood this about Imran Khan. Now that his eye issue is becoming a gathering storm, it is evident that the parking him behind bars is just a stop-gap solution. Is a political challenge. Eventually it will have to be resolved through a true political dialogue. Sir, Pakistan mein Imran Khan, yes, he is a challenge. The people like you, जिनकी सहाफ़त जो है वो आज एंटी इमरान के इर्द गिर्द घूम रही है, और यही वजह है कि आपकी सहाफ़त को सांस लेने का मौका दिया जा रहा है. आज आप इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें शुरू कर दें तो यकीनन आपकी आवाज़ को भी उसी तरह दबा दिया जाएगा जिस तरह इमरान खान की आवाज़ को दबाया गया. जिस तरह मेरे जैसे कई सहाफ़ी पाकिस्तान में सहाफ़त नहीं कर सकते, जिनको चलते हुए प्रोग्राम से लाइव उठा दिया गया. हमने तो सर कभी इमरान खान के ख़िलाफ़ बात नहीं की, उनकी हुकूमत में हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आज इमरान खान के साथ जो कुछ बुरा हो रहा है हम कहें कि हाँ बहुत सही हो रहा है. ऐसा नहीं होगा. जुल्म जो भी करेगा सर जुल्म है, जो भी गलत करेगा वो गलत है. ये नहीं हो सकता कि आज अगर मेरे ऊपर या मेरे जैसे कई सहाफ़ियों के ऊपर बुरा वक्त है तो हम इमरान खान के हक़ में बात ना करें. मैं ना लंदन में 2019 में इन तमाम लोगों को कहा करता था कि जब तुम्हारी हुकूमत आएगी ना तुम इससे ज़्यादा जुल्म करोगे, और चूँकि तुम जिन लोगों के साथ डील करने के चक्कर में हो ना, उस वक्त 2019 में नवाज शरीफ साहब आए तो हम ये कहते थे कि ये ऐसे तो मुमकिन ही ना कि अनोखा लाडला और लंदन आ गया और यहाँ पर आकर वो पाकिस्तान में अब सियासत को कंट्रोल करेगा, क्योंकि हमारे सामने वो हालात थे. कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, एवन फील्ड के अंदर हसन नवाज़ के दफ्तर में कौन सी साजिशें तैयार होती थी, किस तरह से सियासत को कंट्रोल करना, ये सब आंखों के सामने हो रहा था. पाकिस्तान में तो आप जाती उम्रा के आसपास नहीं जा सकते ना, आपको बहुत ही पहले रोक लिया जाता है. यहाँ पे ऐसा नहीं है. हसन नवाज़ के दफ्तर के बाद सारा दिन गुजारते थे, सारी जो वहाँ पे डेवलपमेंट्स हैं वो हमारे सामने हो रही होती थी. तो मैं इनको ये कहा करता था कि तुम जब तुम्हारा वक्त आएगा तुम इससे ज़्यादा जुल्म करोगे. तो उस वक्त ये हंसते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, हम इतने जालिम नहीं हैं. दोस्तों उस वक्त भी महकमा ज़राअत था, लेकिन आज ये तलत हुसैन जैसे दोस्त जो हैं वो जो आज सांस ले रहे हैं ना, इनकी जो सहाफ़त सांस ले रही है चूँकि वो एंटी इमरान बात कर रहे हैं. आप में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप इमरान खान के हक़ में बात करें, लेकिन आज ये जो बातें करें ना कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इमरान खान नहीं है, प्रॉब्लम वो लोग हैं जिन्होंने 78 बरस से पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है. प्रॉब्लम सर वो लोग हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम इमरान खान है. यार आप लोगों से तो वो फजलुर रहमान निकला जिसने कहा कि मैं अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ क्यों बात करूं. आज वो जेल में है, बुरा वक्त है उसके ऊपर, वो सामने आएगा तो फिर बात करेंगे. आपसे अच्छा तो वो निकला कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बात अगर हक़ में नहीं करता, ख़िलाफ़ भी बात नहीं करता. दोस्तों तलत हुसैन या गरीदा फ़रूकी ये जो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान को क्या अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल किया जाएगा, क्या इसकी तैयारी तो नहीं हो रही, या फिर पसे पर्दा कुछ और चल रहा है और कुछ बड़ा हो रहा है. ऑपरेशन का मामला है जहां पर तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि मीडिया को सर एक बात मिल गई ना, और ख़ासतौर पे वो मीडिया जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात कर रहा था, सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया जो वादी तेरा की सिचुएशन बता रहा था, तो अब इमरान खान का मौजू मिल गया, लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं. ये भी इसके अंदर एक एंगल हो सकता है. और ख़ासतौर पर जो इसराइल का मामला है आपने इसको भी भूलना नहीं है. दोस्तों मैं आपको ना एक ख़बर इसी से जुड़ी मैं आपको ये भी दे दूं, और ख़बर ये है क्योंकि ये जो लाहौर वाला वाक़या पेश आया बहुत ही तकलीफ़ दे था, और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की बात मैंने आपको पहले बता दी है, लेकिन आज मरीम नवाज़ ने क्या किया, अपने पूरी जो ब्यूरोक्रेसी उसको अपने सामने बिठाकर पाकिस्तान में लाइव टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर ये लाइव था, ये क्या था आई डोंट नो, लेकिन वो वीडियोज़ चली हैं और कई काफ़ी देर तक जो है वो चीज़ें चलती रही, जिसमें मरीम बीबी जो है वो अपने लोगों को डीसी साहब, एसी साहब, जितने भी वो लोग बैठे थे उनको बुरा भला कह रही थी, और आपको नींद कैसे आती है, और ये उन्होंने बातें की. अच्छा, इसके बाद ना एक तूफ़ान आया. वो तूफ़ान क्या था, पाकिस्तान के मीडिया ने, सोशल मीडिया ने ख़ास तौर पे, और नेशनल मीडिया, हामिद मीर साहब ने कम अज़ कम हिम्मत की है, उन्होंने इन्हीं की ज़ुबान में जवाब दिया और वो क्लिप चला दिया जो यकीनन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग नहीं चला सकते. और फिर हम उस्मा बीबी की तरफ भी आएंगे. उन्होंने एक माफ़ी मांगी है, क्या पाकिस्तान की आवाम इस माफ़ी को कबूल करेगी, और क्यों एहतसाब नहीं होता इन लोगों का. आज ब्यूरोक्रेसी के ऊपर तो नज़ला गिराया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, उनकी गलती है, लेकिन हुक्मरानों को भी घर जाना चाहिए. क्या उस्मा बीबी को घर भेजा जाएगा? क्या आप कुर्सी से नीचे उतरेंगी? क्या आप अहल हैं? आपने मिसालें तो दी 21 तारीख को, और चूंकि आप सियासत कर रही थी, आपका पाकिस्तान की आवाम की खिदमत से क्या ताल्लुक़. आपको एक मौका मिल गया, आपने कटर के ढक्कन आपको याद आ गया, और आपने क्या मिसाल दी कि अगर दरिया
دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مرے گا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب روز محشر اس کا جواب دے ہوگا. آپ نے مثال دی, بالکل ٹھیک ہے, تو آج آپ جواب دے دیں اس کا کہ آپ کی حکومت ہے نا, آپ کہتی ہیں کہ ہم حکمران خاندان سے ہیں. میں تو سر اس جملے کو, اب یقین کریں, وہ اتنا خوفناک قسم کا وہ جملہ تھا کسی کے زبان سے. آپ جب یہ سنتے ہیں نا کہ ہم حکمران خاندان سے ہیں, انسان کے دل میں نا ایک لمحے کے لیے آتا ہے کہ یار دیکھو کتنا غرور ہے انہیں اپنے حکمران ہونے کا. 21 تاریخ کو آپ نے کہا تھا یہ آپ کی سلطنت کہ پنجاب جیسے صوبے کے اندر کوئی مر رہا ہے. بھئی پنجاب کیا کہیں بھی کیوں کوئی مرے, یہ حکومتیں ذمہ دار ہیں اس کی. اب کیا آپ استعفیٰ دیں گی یا پھر ہم انتظار کریں قیامت کا کہ روز محشر حساب ہوگا؟ آپ نے مثال دی نا, یہ آپ کی بھی غلطی ہے نا, آپ ذمہ دار ہیں. جب آپ قرآن کو, احادیث کو, کسی کی جو مذہبی گفتگو ہے اور یہ حوالے ہیں, آپ اسے اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں گے نا, تو پھر بھی آپ سے لوگ سوال کریں گے. آج وہ علماء کرام جو ایک وقت میں عورت کی حکومت کو حرام کہتے تھے اور آپ کے خاندان میں وہ لوگ موجود ہیں, آج وہ آپ کی حکومت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پاکستان میں سر ہم نے مذہب کو بھی اپنی مرضی سے ہم اس کو نہ اڈاپٹ کرتے ہیں. اچھی چیزیں جو پسند آتی ہیں یا پھر آسان لگتی ہیں, اچھا قضا نماز پڑھ لیتے ہیں, اچھا باجماعت نماز نہیں پڑھی جاتی, تو ہم نے کیا کیا ہوئے, ہم نے نا مذہب کو بھی اپنے بائی چوائس ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. تو یہی مسئلہ ہے. آج حکمران جب ہمیں اس قسم کی مثالیں دیں گے تو پھر یہ جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہیں نا, یہ آپ کا تعاقب کریں گے بی, اور وہ تعاقب کر رہے ہیں. آج عظما جو صاحبہ ہیں انہوں نے باقاعدہ قوم سے معافی مانگی ہے, اور پھر معافی تو ایک طرف لوگوں نے نا مریم کی پرانی آڈیوز جو ہیں نکال کے لوگوں نے شیئر کرنا شروع کر دی, جس میں ذل شاہ کو جس طرح اس کی موت ہوئی اور جس طرح اس کو شہید کر دیا گیا, کس کی گاڑی میں تھا, انکل یہ نہیں کہنا, ایسے کہنا ہے. لوگوں نے نا وہ ویڈیوز نکال کر ان کی اب شیئر کرنا شروع کر دی ہیں, اور پھر کچھ لوگ ان کی ایکٹنگ کے بہت زیادہ تعریفیں بھی کر رہے ہیں. سر یہ ساری ایکٹنگ ہے, ساری کی ساری ایکٹنگ ہے. نواز شریف صاحب کو سوال پہلے بتایا جاتا ہے کہ کیا بولنا ہے, کیا پوچھا جائے گا, وہ آ کر بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ پاکستان میں مزمل اسلم صاحب نے لکھا کہ یہ سب دکھاوا ہے, کارروائی کرے عثمان بخاری کے خلاف جس نے اس سارے معاملے کو فیک کہا. یہ فرق ہے خان اور ٹک ٹاکر سرکار میں, ابھی تک عثمان عہدے پر نہیں ہے. دیکھیں عمران خان نے جب دیکھا نا کہ یہ جو ترین ہے, جہانگیر ترین چینی اور سارا اسکینڈل, تو خان صاحب نے یہ ڈال دیتے ہیں بشرا بی بی کے اوپر. عمران خان نے انکوائری کروائی, نام نکلا اور دوستی جو تھی ختم ہو گئی, اور کہا کہ یہ تو مجھے استعمال کرا. اور کئی ایسے تھے جنہوں نے عمران خان کو استعمال کیا. وہ ایک پرویز خسرو صاحب ہوا کرتے تھے, رحیم یار خان سے ان کی ملیں تھیں, اس میں لسٹ میں نام نکلا. وہ آپ کو کہ نظر آئے آج تک؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے. اچھے وقت کو انہوں نے انجوائے کیا اور بعد میں پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا. تو یہ ان کی حقیقت ہے. اچھا جی, یہ عظما بخاری ان کا نام ہے, میں ان کو نا ہمیشہ ان کا نام میں بھول جاتا ہوں. عظما بخاری, اچھا عظما زاہد بخاری ان کا نام. اس افسوسناک واقعے پر دلی طور پر دکھی اور شرمندہ ہیں. انتظامیہ نے غلطی چھپانے کے غلط حقائق شیئر کیے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آج غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپایا نہیں بلکہ برملا اس پر ندامت کا اظہار کیا اور گناہگاروں کو گرفتار کروایا. چونکہ پنجاب میں انسانی جان کے ضیاع کی کوئی معافی نہیں ہے. میں ذاتی طور پر بھی بہت شرمندہ اور معافی کی طلبگار ہوں. انتظامیہ جو بتا رہی تھی وہ مجھے شیئر کرنا پڑا. استعفے کے لیے بھی تیار تھی لیکن وزیر اعلیٰ کا حکم تھا کہ میری غلطی نہیں, اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. یعنی آپ نے فیصلہ کر لیا, آپ جج اور جوری بھی بن گئے, آپ نے فیصلہ کر لیا, آپ سب ذمہ دار ہیں. جب کام کسی بھی جگہ پہ شروع ہوتے ہیں نا تو اس کے کچھ سیفٹی میئرز لیے جاتے ہیں. اس کے بعد میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس کو بند کرنے کے لیے نا یہ ڈھکن کہیں سے ڈھونڈ کر لے کر آ گئے. کسی بھی علاقے میں یہ کام اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتا جب تک آپ سیفٹی میئرز کو جو ہے وہ انشور نہیں کرتے. عظما زاہد بخاری نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. اور ڈپٹی اسپیکر کو دیکھیں جی, وہ کہہ رہا ہے جی یہ فیک نیوز ہے, فیک نیوز ہے, میں نے تحقیقات کروائی ہیں. پوچھے نا اس سے کہ ہاں بھائی اب بتاؤ پائنے دسو نظر آ کے کیا فیک نیوز سی یا کی سی. تو یہ سر ہماری سرکار ہے. دوستو آپ سے نا صبح انشاءاللہ بات ہوگی, چونکہ رات کافی ہو گئی اور میں کوشش کروں گا یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اینڈ دین ول ڈسکس ان دس ڈیٹیل. اور دوپہر کو بھی چونکہ اب یہ دھرنا چل رہا ہے اور ساری رات پاکستان تحریک انصاف اینڈ دی ریسٹ آف دی کمپنی سٹنگ ان فرنٹ آف اڈیالہ, اس پہ آپ کو بھی اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیے, اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.